वीडियो बंद कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी ज़िंदगी में बहुत से लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कि जिन्नों से बातें करते हैं। कई लोगों ने तो जिन्नों से शादियां भी की हुई हैं। अब जिन्होंने जिन्नों से शादियां की हुई हैं वो कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, जिन्नात की हकीकत है या नहीं है, जादू क्या होता है, प्रिडिक्शंस कैसे की जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि जी हम आंख बंद करते हैं, हमारे सामने एक जिन्न हाजिर होता है, वो हमें बता जाता है कि जी ये होने जा रहा है। वो कौन सी चिड़िया है जो आके उनके कानों में खबर देती है और रूहानियत से आप क्या क्या काम कर सकते हैं। आज का पॉडकास्ट इस हवाले से बहुत ही अहम है क्योंकि आज पाकिस्तान की एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है, मेरे साथ जानी पहचानी शख्सियत भी हैं। उनका कहना है कि मैं जिन्नों को जो भी काम कहती हूँ वो काम कर देते हैं। ये जिन उनके काम कैसे करते हैं और उनकी शादी हुई है या नहीं हुई या जिन से हुई है शादी, वो ये भी कहती हैं कि मेरी जिन से शादी भी हुई है। ये सारा कुछ आज पूछेंगे हमारी मौजूद मेहमान लाला रुख साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इंट्रो में ही आपने ऐसी ऐसी बातें कर दी। मेरी शादी जिन से हुई है? क्यों, बंदे मर गए थे दुनिया के जो मैं जिन से शादी करूंगी? आप अकेली नजर आती है ना हर जगह पे। आप कहती हैं जब मुझे शादी की जरूरत नहीं, आंखें बंद करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद कफील हूँ। हाँ। और मैं अपने में इतनी मुकम्मल हस्ती हूँ कि मुझे शादी की जरूरत नहीं है। तो फिर पूरे पाकिस्तान में औरतें शादी करना छोड़ दें? मेरी उम्र भी तो हो गई है ना जिसमें अब मुझे शादी की जरूरत नहीं है। हम 68 की एज में हमारी पाकिस्तानी औरतें चारपाइयों पे लेट जाती हैं, घुटने पकड़ लेती हैं, हाथ पकड़ लेती हैं, बीमारियां हो जाती हैं, हाय 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 करती हैं, बच्चे मैंने डॉक्टर दे ले जा, मेरे दर्द इतने हो रहा है, पीड़ इतने हो रही है। एक्चुअली हमारे यहाँ 60 के बाद कोई लाइफ है नहीं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे 60 के बाद इतनी खूबसूरत लाइफ दी है कि मैं खुद हैरान हूँ कि मैं कहाँ आ गई हूँ। जो आपने बात की ना पेशन गोइयों की, आज उस पर करते हैं। जन्नात में हमने बहुत शोज़ किए हैं। पेशन गोइयों पे लोगों ने बहुत मेरे ट्रोलिंग की है, मुझे बहुत बातें सुनाई हैं, मुझे बहुत वो किया है। नहीं, वो तो आप नबिया को रगड़ ही रही हैं, उस तरफ मैं आऊंगा कि कल आपने अपनी प्रेडिक्शंस की बात करी हूँ ना। जैसे मैंने, अच्छा चले, नबिया तो पाकिस्तानी है, मैंने डोनाल्ड ट्रंप का कहा था उस पर कातलाना हमला होगा, 26 अप्रैल को उस पर होगा। वो जिस लड़के ने मेरा इंटरव्यू किया था उसको याद था, मैं तो भूल जाती हूँ कह के। अच्छा, मैंने फिर इसके ऊपर अभी लास्ट 3-4 महीने से 6 महीने से बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी शुरू की कि क्या अल्लाह ताला के मैसेजेस आने बंद हो गए। मैंने 1-2 इंटरव्यूज़ में कहा मुझे अल्लाह से आवाज़ आती है, मुझे एक आवाज़ आती है। लोगों ने कहा भाई बहुत ही कोई पहुंची हुई है, कौन होता है, फरिश्ता होता है, जिन्न होता है, कौन आपको आवाज़ देता है। बात यह है कि जितने भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लोग आए हैं, बड़ी हस्तियाँ, ताता साहब हैं, फतेहगंज शकर वाले हैं, बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह हैं, दाता उनका हजवेरी हैं, फिर आप ये देखें कि जो हैं ये बुखारी और जिनके नामों पे ये फिक्के बने हुए हैं सारे, ये सब कौन थे? ये उन्हीं की तालीम लेकर आते थे। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सैयद जाफरी, और मैं उनसे मिलती भी रहती हूँ और उनसे मैं कभी कभी बात भी कर लेती हूँ। उस दिन उनका एक इंटरव्यू था, वो अपने जिनके वो फॉलोअर है ना, उन्होंने उनका जिनको वो पीर और मुर्शिद समझते हैं उनका इंटरव्यू सुनाया। अच्छा, वो बता रहे थे कि जी हमारी लड़ी आ रही है यहाँ से, वो मिला रहे थे उनके साथ जो ईरान में हैं जिलानी, ठीक है। और वो कहते जब मेरे बाबा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ, और वो कह रहे थे हमारे दादा परदादा ये लड़ी आ रही है, उन्होंने उनसे ली, नवाजिश ली, वो यहाँ आए, फिर वो यहाँ सेटल हुए, कसूर के पास कोई जगह है, फिर यहाँ उनके साथ करामात हुई, फिर उनको ये हुआ, उनको हुक्म आया। अब जब वो ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे कि उनको हुक्म आया, तो कहाँ से आता है हुक्म? अब तो कोई आवाज नहीं आती, अब तो अल्लाह डायरेक्टली किसी से बात ही नहीं कर रहा। बुजुर्गों का फैज होता है ना जब पीछे से, ये चीज तो जब बुजुर्गों के साथ ताल्लुक होता है, जब बंदा बुजुर्गों औलिया अल्लाह के साथ जुड़ता है,
فیض کون دے رہا ہوتا ہے؟ بزرگ بزرگ اولیاء فیض اللہ دے رہے ہوتے ہیں. تو جو وفات پا چکے ہیں 600 سال پہلے بزرگ منتقل ہوتے ہیں. انسان وفات دیکھیں کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, مرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ منتقل ہوتے ہیں, اور ٹھیک ہے. جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں, جو نیک لوگ ہوتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ دسترس دی ہوتی ہے کہ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ہر جمعرات روحیں آتی ہیں, اور روحیں آ کے دیکھتی ہیں کون ہیں ان کے پیارے جو ان کو اصالِ ثواب کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں روحیں بھی نہیں آتی. میں نے ایک 92 نیوز پہ کیا شو, تو لڑکا بعد میں مجھے کہتے ہیں میم روحیں نہیں آتی, وہ ہمزاد ہوتے ہیں. میں نے کہا یار سورہ قدر میں جو اس رات کا ذکر ہے کہ یہ قدر والی رات ہے, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ. تو میں نے کہا روحیں کون ہیں؟ اللہ نے اس سورت میں جب روح کا ذکر کیا ہے تو وہ آتی ہیں دنیا میں. روح الامین وہ فرشتے کی کو بھی کہتے ہیں. میں نے باتیں کی ہیں روحوں سے, میں نے لوگوں کے روحوں سے کام کروائے جو رکے ہوئے کام ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ میرے ساتھ جو سب سے عجیب واقعہ ہوا, اور جس میں خود حیران ہوئی. بعد نا آپ خود اپنے کام سے آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں, آپ یہ کام کر رہے ہیں. ایک خاتون تھی کراچی میں, انہوں نے ان کے ماموں فوت ہو گئے تھے. پہلے تو ان کو یہ شک تھا کہ میرے ماموں کو کسی نے میرے ماموں نے کسی نے مرڈر کیا ہے. تو میں نے ان کا کیس لیا. میں نے انہیں بتایا کہ نہیں, وہ ان کی طبی موت تھی, ان کے پیٹ میں یا تو اپینڈکس رپچر ہو گیا تھا یا بڑی آنت میں ایسا ہوا تھا. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ میرے ماموں کی تمام چیزیں لوگوں نے لے لی ہیں, صرف ان کا موبائل میرے ہاتھ میں ہے, اور وہ اپنی تمام جائیداد مجھے دینا چاہتے تھے. مجھے کچھ کہہ رہے تھے مرنے سے پہلے, بول نہیں سک رہے تھے. میں نے کہا کی ہے؟ وہ پیپر آپ کی امی نے چھپا دیے ہیں, وہ فلانی الماری میں وہاں پڑے ہیں, مگر آپ کو نہیں ملیں گے. پھر انہوں نے کہا اچھا میرے پاس فون ہے, بتائیں اس کو کیسے کھولوں. اب آپ مجھے بتائیں آپ کا فون پہ پاسورڈ لگا ہے, مجھے کیسے پتہ لگے گا؟ دیکھو بہت سے طریقے ہوتے ہیں. میں اگر یہاں پہ ہوں گا, میں سب سے پہلے تو اس بندے کے ہمزاد کو بلاتا ہوں, یا پھر میں اس کے اوپر پڑھائی کروں گا, وظیفہ کروں گا, عمل کروں گا, یا میرے پاس جو عمل ہے ان کے ذریعے, پلس یہ کہ اپنی روحانی طاقت کے ذریعے, یہ چیز تو وہ پھر کوڈ پتہ چل جاتے ہیں. یہ چیز اب کئی لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جی یہ ایسے ہوتا بھی ہے کہ نہیں. کئی لوگ روحوں کو نہیں مانتے, جنوں کو نہیں مانتے, عملیات کو نہیں مانتے. اچھا اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں اپنے والد سے بہت پیار ہے, ان کی روح بلا دے. میں نے کہا بیٹا تکلیف ہوتی ہے, اتنا آسان کام نہیں ہے کسی کی روح کو بلانا, جب تک کوئی خاص کام نہیں ہے آپ کیوں بلا رہے ہیں آواز دے. نہیں, یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ روحوں کو بلائیں گے, جنوں کو بلائیں گے, اکثر وہ شادیاں نہیں کرتے, یا شادی ہو جائے تو طلاق ہو جاتی ہیں. جو جنوں, کیونکہ جو جن آتا ہے کسی انسان کے اوپر, ہاں وہ یہی کرتا ہے, توڑواتا ہے آپ کی شادی. ہاں تڑواتا ہے نا. ہاں بالکل بالکل. تو یہ جو جن شادی تڑواتا ہے اس کی کیا وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ کیونکہ وہ پوسیس کرنا چاہتا ہے نا آپ کو, لیکن چونکہ وہ آپ دونوں کی وہ ڈیفرنٹ ہے, انسان مٹی کا ہے اور جن ٹھنڈی آگ کا ہے, تو ان دونوں کا ملاپ ہو ہی نہیں سکتا, فزیکل ملاپ. ایون دو مجھے بہت سی عورتوں نے فون کر کے پچھلے 6 سال میں یہ کہا ہے کہ ہمیں اسکریچز آتے ہیں, ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کسی نے ہمیں پینیٹریٹ کیا ہے. لیکن میرے پاس جو کیسز آتے ہیں جنات کے, وہ یہ بھی خواتین کہتی ہیں کہ جنات زیادتی کرتے ہیں ہمارے ساتھ. وہی کہہ رہی ہوں. تو اگر زیادتی ہو سکتی ہے شادی کیوں نہیں ہوتی؟ شادی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ دیکھیں اچھا ابھی ہم نے اس سے پہلے بھی بات کی تھی جنات کے اوپر. جنات نے اللہ رب العزت سے جب اللہ کریٹ کر رہے تھے, انہوں نے 3 چیزیں مانگی تھی. ایک دولت مانگی تھی, ایک انہوں نے یہ مانگا تھا کہ ہمیں لمبی عمر دیں, تیسری چیز جو مانگی تھی کہ ہم انسان کی اس سے غائب ہو جائیں. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ وہ شیپ شفٹرز بھی ہیں, وہ شیپس ڈفرنٹ لیتے ہیں. بعض دفعہ جانوروں کی شکل میں آپ کے ساتھ آتے ہیں, آپ کے ساتھ رہتے ہیں, آپ کا کتا, بلی, اس میں بھی جنات ہو سکتے ہیں. اب شادی کا جہاں تک ہے نا, وہ ہے ذمہ داری, ایک سوشل کانٹریکٹ, جس میں اگر وہ جن سوشلی ایک اس کی فیملی نہیں ہے, اس کا رکھ رکھاؤ نہیں ہے, اس کا اپنا وہاں ایک وجود گھر اور زر و زمین نہیں ہے اس دنیا, ہماری دنیا میں, تو وہ کیا شو کرے گا. اچھا آج نا میرے پاس ایک کیس آیا, لڑکی کے اوپر جو ہے وہ عورت کا اثر ہے, عورت جننی کا, اور اس کی ہوگی شادی. اب جب اس کی شادی ہوتی ہے مرد کے ساتھ, تو وہ کہتی ہے کہ جب ہم ملتے ہیں آپس میں, تو پھر مجھے نہیں پتا ہوتا کہ میں کہاں ہوں, مجھے اندازہ ہی نہیں ہوتا. تو جب میں نے اس کو چیک کیا تو پتا چلا کہ وہ جننی جو ہے جو اس کے اوپر مسلط تھی وہ اس کے ساتھ تھی.
تو کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی مرد کی شادی کسی عورت پہ ہوتی ہے اور اس پہ جنات ہوتے ہیں, عورت جنات ہے, تو وہ اس کو اولاد نہیں ہونے دیتی, یا اولاد پیدا ہوئے تو اس کے اوپر جو بچے ہیں تو وہ بچے انسان کے ہوں گے یا جن کے ہوں گے؟ اچھا دیکھیں, یہ آپ کے جسم کے اندر سرایت کر سکتے ہیں, اندر گھس سکتے ہیں, آپ کے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں, یہ اسپیشلی دماغ پہ کرتے ہیں, اور یہ تمام آپ کی سوچ ہے. آپ کے ایسا نہیں ہے کہ آپ کا ہاتھ جن یوں کر کے ہلا رہا ہے, یوں کر رہا ہے, یوں نہیں, یہ آپ کے اندر ایک طرح سمجھے آپ کے جیسے لڑکے سگریٹ پیتے ہیں, جو بھی سگریٹ پیتا ہے دھواں اندر لیتا ہے, اس دھوئیں کا کیا وجود ہے, مگر وہ آپ کے لنگس کو تباہ کر دیتا ہے. ایسا ہی ہے نا. اب شراب پیتے ہیں آپ, اس لیکوڈ وہ اندر جاتا ہے, آپ کے خون میں سرایت کرتا ہے, تو آپ کے دماغ تک ایک نشہ پہنچا ہے. کہاں پہنچاتا ہے وہ, اس کا اثرات کہاں ہیں, دماغ پر. اسی طرح جب جن آپ کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے تو آپ کے دماغ سے فزیکلی آپ کو سیڑھیوں سے دھکا نہیں دے سکتا. نہیں, روح پہ قابو نہیں کرتے, روح پہ کرتے ہیں, لیکن وہ آپ کے دل اور دماغ پہ کر سکتے ہیں. پورے جسم کو کنٹرول کرتے ہیں؟ نہیں, کنٹرول کرتے تھرو مائنڈ. ظاہری بات ہے, دماغ اگر قابو کریں گے. جب کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں لگتا کہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ وہ دماغی طور سے وہ دوسری جنی عورت اس کے ساتھ ہم بستری کر رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ مزہ بھی وہی ہو رہا ہوتا ہے. اگر وہ انجوائے کر رہی ہے تو وہ کر رہی ہے, بیوی نہیں کر رہی ہے. اچھا, اکثر جو لوگ آتے ہیں, مرد آتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم خواب جیسے سوتے ہیں تو ہمارے خواب میں عورتیں آتی ہیں, اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری کسی عورت سے یا کسی جنی سے شادی ہوئی ہے, اور وہ میری شادی ہونے نہیں دیتے, رشتہ ہی نہیں ہونے دیتا. اب کوئی بھی رشتہ ان کے گھر آتا ہے تو وہ جو انرجی ہے وہ رشتہ ہی نہیں ہونے دیتی. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ بھی ٹھیک ہے, بالکل. اچھا مجھے کہ آپ بات بتائیں, ابھی ریسنٹلی میرے پاس ایک کیس آیا جس میں کہ بیوی بہت زیادہ اپنے میاں سے وہ یہ کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے, یہ کرتا ہے. اس کی بہن جو ہے اس نے مجھے کال کیا, میرا بہن وہ یہ کرتا ہے, یوں کرتا ہے, میری بہن کو مس ٹریٹ کرتا ہے. میں نے اسے کہا آپ کو پتا ہے, آپ نے فرسٹ ہینڈ دیکھا ہے بیڈ روم کے اندر میاں بیوی کا تعلق کیسے ہے؟ نہیں. میں نے کہا آپ سنی سنائی باتوں پہ یقین کر رہی ہے نا, تو اگر میں آ کر آپ کو یہ سناؤں گی جی میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, تو آپ میرے بیسٹ فرینڈ ہیں, تو آپ مجھے کہیں گے یار ایسے میاں کو تو چھوڑ دے, تب سے زیادتی کرتا ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو جن کسی بھی انسان سے دوستی کرتے ہیں یا ان کے ساتھ رہتے ہیں یا ان کے ساتھ اپنائیت ہے, تو وہ ان کو پھر برائی سے بھی روکتے ہیں, یا ان کو کہتے ہیں یار یہ مرد اچھا نہیں ہے, اس سے دور رہو, تو وہ شادی بھی توڑواتے ہیں یا شادی نہیں ہونے دیتے. بہت سی لڑکیاں میں نے دیکھی ہیں وہ جیلس ہوتی ہیں, وہ لڑکی کا رشتہ اچھا ہے, اس میں 4 اس لڑکے میں نقص نکال دیتی ہیں. وہ کہتی ہے نہیں یار میں نے تو اس سے شادی نہیں کرنی. یا اگر اس کا کسی کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, جو ہمارے یہاں بڑا کامن ہو گیا, اب مردوں کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, فرینڈ کہتی ہے یار یہ تجھے دھوکہ دے رہا ہے, یہ تجھے دھوکہ دے رہا ہے. یہ وہم اور وسوسے, یہ دماغ کے خلل جو ہے نا یہ ڈالتے ہیں. وہ آپ کہہ رہے ہیں لڑکے کی شادی نہیں ہونے دیتے, وہ لڑکے کو اس لڑکی میں, ہر لڑکی کا جو رشتہ آتا ہے ماں کہتی ہے اس سے شادی کرو, اس کو اس میں وہ برائیاں بتاتے ہیں. نہیں تو جادو بھی تو ہوتا ہے. دیکھیں جادو الگ چیز ہے, جنات جادو نہیں کرتے. جادو کے ذریعے مسلط ہوں گے یا خود ہی آ جاتے ہیں؟ خود ہی آ جاتے ہیں, جادو انلیس کوئی بھیجے. اچھا, خود ہی آ جاتے ہیں. خود ہی آ جاتے ہیں. مسلمان ہوتے ہیں؟ ان میں بھی مذاہب ہیں, کرسچن بھی ہیں, ہندو جن بھی ہیں. کرسچین, میں نے ہندو جن سے بھی ملاقات کی ہوئی ہے, ہندو جن بھی ہے, ایتھیس جن ہے, وہ جن بھی ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے. اچھا, مسلمان عورتوں پہ جو ہے ہندو جن آیا ہوتا ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ وہ تو حالانکہ مذہب تو علیحدہ ہے, وہ کہتا ہے مجھے یہ پسند ہے. اچھا, آپ امریکہ میں رہ رہے ہیں, وہاں سارے مذہب کے لوگ رہ رہے ہیں, آپ بس میں روز ایک آدمی کے ساتھ جاتے ہیں, وہ آپ کو سلام کرتے ہیں, اس طرح سے بات کرتے ہیں, آپ اس سے فرینڈ شپ کر لیتے ہیں, وہ ہندو ہے, تو کیا آپ دوستی نہیں کر سکتے؟ ان چیزوں میں تو کوئی مذہب کی پابندی ہے نہیں نا. غیب کے علوم میں کوئی مذہب کی پابندی نہیں ہے. آتا کیوں عورتوں میں زیادہ جن کیوں آتے ہیں؟ جن, ارے عورتیں زیادہ 80% اپنے پہ فضول میں کہتی ہیں جن آئے ہوئے ہیں, کوئی خاص جن نہیں ہوتے. اچھا, میں نے تو جتنے دیکھے ہیں نا وہ سارا جھوٹ تھا. اچھا, ان کا دماغی مسئلہ ہوتا ہے, خلل ہوتا ہے. وہ کسی بھی چیز سے نفسیاتی, جب آپ الجھن میں ہوتے ہو تو آپ نے کسی کو بلیم کرنا ہے, رائٹ. آپ نے مجھے ساس کو, نندوں کو, یہ جو نند اور ساس اور ان کے لڑائیاں ہیں, ضروری کیا ہر ساس بری ہے؟ کیا دنیا کی ہر نند بری ہے؟ کیا ہر بھابھی بری ہے؟ کیا ہے؟ نہیں, نفسیاتی پہلو تو ہے, وہ تو ہے. اسی طرح یہ جنات والا جو ہے نا, 80% نفسیاتی پہلو ہے. ایک میں جو سمجھتا ہوں بات کہ جادو کے ذریعے یا جنات کے ذریعے آپ کی نفسیاتی بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں. آف
کورس ہوتی ہیں. آپ کسی بھی ایلین چیز کو اپنے اندر لیتے ہو, ایلین ہے نا, یہ دوسری مخلوق ہے نا, جب آپ اس کو اپنے اندر لیتے ہو, کوئی پیراسائٹ, جراثیم, بیماری کیسے آتی ہے؟ آپ نے کھانے میں یا پینے میں یا ہوا میں کوئی جراثیم آیا, نزلہ زکام ہوا, جراثیم آپ کے جسم میں آیا تو اسے بیماری ہوتی ہے. تو جب یہ غیر مخلوق آتی ہے, غیر مرئی طاقتیں جو ہیں, تو آپ کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتا ہے اس کے ساتھ. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کسی نے جادو کر دیا. دیکھو کائنات میں دو طاقتیں ہیں, ایک ہے روحانی طاقتیں اور دوسری ہے شیطانی طاقتیں. اب شیطانی طاقتیں یا جنات, ابلیس اور بھی بڑے دیو, کافی زیادہ عفریت اس طرح کے موجود ہیں. جب کسی ایک انسان کے اوپر, مرد یا عورت کے اوپر سرایت کرتے ہیں, قبضہ کرتے ہیں, تو جسم پہ بھی قابو کرتے ہیں اور دماغ کو بھی قابو میں کر لیتے ہیں. اب جب دماغ پہ قابو کر لیا, ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, نفسیات دان کے پاس جائیں گے, وہ تو یہ کہے گا کہ اس کو ذہنی مسئلہ ہے. لیکن ایسے کئی ذہنی مسائل والے لوگ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں. میرے پاس بھی ایسے کیسز آتے ہیں. جب وہ جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ تو نفسیاتی مسئلہ ہے, مگر وہ ٹھیک نہیں ہوتے. لیکن جب ایک روحانی معالج کے پاس آتے ہیں, روحانی معالج کے پاس آتے ہیں, وہ ان کو پانی دم کر کے دیتا ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ذہنی مریض ہے اس کے اوپر جن کی حاضری ہو گئی. اچھا, جب جن کی حاضری ہوتی ہے, جب وہ آتا ہے تو وہ پھر اس کو ختم کرتے ہیں, تو بعد میں وہی جو نفسیاتی مسئلہ تھا وہ ٹھیک ہو گیا. تو روحانی اور جسمانی بیماریاں جو ہیں, حالانکہ یہ دونوں ڈیفرنٹ ہیں, روحانی بیماری اور جسمانی بیماری, لیکن آسمانی کونسل کے اوپر سب سے پہلے جو فیصلہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے نا, بیماری اللہ سے. دیکھیں اللہ کا حکم ہوتا ہے تو کینسر ہوگا, اللہ کا حکم ہوگا تو شوگر. لیکن انسان بھی بد پرہیزی کرتا ہے, میں یہ نہیں کہتا, بٹ یہ لفظ اب یہاں سے ہم لیتے ہیں, بد پرہیزی. جہاں جہاں بد پرہیزی ہوگی وہاں وہاں یہ چیزیں زیادہ طاقت پکڑتی ہیں, زیادہ طاقت پکڑتی. یہ نجس کام, ٹھیک ہے, ہم لوگ اپنے جوتے لے کر اندر گھر کے آتے ہیں, لے کر آتے ہیں باہر سے. آپ دیکھیں کوریا, چائنا, جاپان, گھر کے باہر جوتا اتارتے ہیں, وہاں سے وہ جرابیں اور ایک الگ چپل ہے. اب میں نے بہت پاکستانیوں کے گھر میں دیکھا کہ باتھ روم کی چپل الگ ہے. ایسا ہی ہے, کیونکہ باتھ روم میں ہم سمجھتے ہیں نجس اور گندگی ہے. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے وقتوں میں گھر میں باتھ روم ہی نہیں ہوتے تھے, دور ہوتے تھے. ایگزیکٹلی. اب ہم نے بیڈ روم کے ساتھ بنا لیے, معذرت کے ساتھ لفظ استعمال کری ہوں, ٹٹی. تو اب آپ کو اٹیچڈ بات چاہیے, ٹھیک ہے نا. اٹیچ بات کے ساتھ پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ دعا پڑھتے ہیں, آپ اندر جائیں, اور آپ باہر نکلیں تو آپ اپنے کو پاکی کا بھی پڑھ لیں, تاکہ آپ کے ساتھ وہاں. میری بیٹی اس دن آئی, مجھے کہتی ہے امی آپ کو پتہ ہے اپنے فلش کا نا ڈھکن بند رکھا کر, اس میں اتنے ہزاروں جراثیم ہوتے ہیں, یہ آپ کے تولیے میں بھی چلے جاتے ہیں, تولیہ بھی نہ لٹکائیں, کپڑے بھی نہ لٹکائیں. میں نے کہا بیٹا ہمیشہ سے رہیں یار, 68 کی ہو گئی ہوں, بچپن سے لٹکا رہے ہیں تولیہ بھی اور کپڑے بھی, ہمارے اندر تو کوئی ایسے جراثیم نہیں آئی, یہ کوئی نئی جراثیموں کی ایجاد ہو رہی ہے. اچھا, جتنا نالج آتا جا رہا ہے نا, اتنا ہم مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اچھا, آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ واش روم میں دعا پڑھی جاتی تھی, اللہم اعوذ بک من الخبث والخبائث, اس طرح کی دعا پڑھی جاتی ہے, اور بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے جاتے ہیں. اب واش روم میں میں نے اب جو نئے آرکیٹیکٹ کے ڈیزائن دیکھے ہیں نا, واش روم میں LCD لگی ہوتی ہے, واش روم میں AC لگا ہوتا ہے. کیا آپ واش روم میں کرنے کیا جا رہے ہیں؟ انجوائمنٹ نہیں, شیطان کے ساتھ. شیطان کے ساتھ آپ کا سب سے ریلیکسنگ ٹائم, اسپیشلی جوائنٹ فیملیز, وہاں آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا جاتا, وہ آپ کا سب سے زیادہ انجوائبل ٹائم ہے. اچھا, ٹھیک ہے. میں بھی موبائل لے کے جاتی ہوں, میں گیم کھیلتی ہوں, میں وہاں سنتی کچھ نہیں ہوں. واش روم میں آپ جاتی ہیں تو موبائل لے کے جاتی ہیں؟ ہاں, میری نا, میں پہلے بک لے کے جاتی تھی, 40 سال میں بک لے کے جاتی تھی واش روم میں. ہاں جی. واش روم میں آپ کتابیں پڑھتی تھی؟ ہاں جی. کون سی کتابیں؟ ہر طرح کی کتاب. ہر طرح کی, مطلب ناول. لیکن دینی کتابیں تو نہیں پڑھ سکتے. نہیں دینی, میں تو ہر طرح کی کتابوں میں تو وہ بھی میں تو ناولز پڑھتی تھی نا. میرے ابا سخت منع کرتے تھے, تو مجھے چوری کرنے کی عادت پڑ گئی تھی کہ میں نے چھپ کے ناولز, وہ عمران سیریز, اور نہیں, میں اردو نہیں پڑھتی, میں انگلش پڑھتی. جاسوسی میں انگلش پڑھتی تھی, شرلک ہومز, اگیتھا کرسٹی. اچھا, بچپن میں آپ نے کوئی شہزادیوں کی کہانیاں سنی, پڑھی؟ ساری. کہیں اس کا اثر تو نہیں آ گیا زندگی میں؟ مجھے پتہ ہے میں خود شہزادی ہوں. نہیں, دیکھیں جی, وہ کہانیاں ہوتی تھی, ناگ, امبر, ماریا, اور جاسوسی کہانیاں اور روحانی کہانی, پتہ نہیں وہ جاسوسی ڈرامے, وہ اس طرح جو لوگ کہتے ہیں کہ جو بچپن میں یہ پڑھتے ہیں وہ آگے جا کے جن نکالتے ہیں, یہ بٹ ٹھیک ہے. نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. میں نے ڈیٹیکٹیو زیادہ پڑھتی تھی, مرڈر کے کیسز زیادہ پڑھتی تھی, اور مجھے بہت شوق تھا کہ میں ڈیٹیکٹیو بنوں,
انویسٹیگیٹو میں اتنی ہوں. تو جنوں کی انویسٹیگیشن کی طرف سے ہوں آپ نے؟ جن میرے ساتھ ہیں, انویسٹیگیشن ہم کرتے ہیں. آپ کے اندر؟ میرے اندر, میرے باہر, میرے ارد گرد ہر چیز کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے. دیکھیں آئی تھنک کہ لاجیکل انویسٹیگیشن بہت ضروری ہے. آپ ان کو کیا کھلاتی ہیں؟ کل رات کا واقعہ سنا تھا. میں نے اپنی میری بیٹی, جب بھی ہمارے گھر میں چکن بنتا ہے تو میں نے اسے کہا کہ ہڈیاں ہمیشہ باہر ڈال دیا کرو, بلیاں بھی آتی ہیں اور جنات بھی کھاتے ہیں, کیونکہ ان کا مین کھانا فاسفورس, ہڈیاں, یہ. اب گوبر تو ہے نہیں ہمارے پاس, تو حدیث بھی ہے نا کہ جنوں کی خوراک جو ہے وہ ہڈیاں اور وہ جو مینگنے ہیں. اچھا. تو کل رات, پرسوں رات کو میں نے KFC منگوایا, بیٹی گھر پہ نہیں تھی, کھانا نہیں بنایا, تو میں نے چکن جتنے, وہ میرا ساتھ ایک ہمسائے نے کھانا کھایا تھا, چکن ونگز کی جتنی بوٹیاں تھیں وہ تھے, سارے میں نے باہر رکھے, اور یقین مانے کہ ہڈی تک نہیں ہے باہر. آج میں صبح اٹھ کے جب دروازہ کھولا باہر تو وہ ڈبہ بالکل خالی, اور ہماری چھت ہے تو چھت پہ کتے وتے تو آتے نہیں ہیں, بلیاں ہیں صرف وہاں. تو اس کا مطلب ہے, اور میرے گھر کے جو بلی ہے اس مجھے پتا ہے کس کے اندر جن ہے. اچھا, آپ کی زندگی کا کوئی ایسا ثانیہ جس کو آپ سوچیں تو آپ کی روح کانپ جائے, کوئی ایک جو کہ جنات سے, جو کوئی آپ خود سوچیں تو آپ کی روح کانپ جائے, کوئی ایسا واقعہ؟ سانحہ. اچھا, آہستہ آہستہ جب نظر کھلتی گئی نا اور پتہ لگتا گیا تو تھوڑا سا خوف کم ہوتا گیا. مگر ابھی ریسنٹلی ایک بندے نے مجھے کال کی کہ میں نے آپ سے پرسنل ریڈنگ لینی ہے. پرسنل ریڈنگ کی میری فیس بھی بہت زیادہ ہے, اور میں صرف تب بلاتی ہوں جب کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے جس میں کہ حاضری, جیسے آپ حاضری کہتے ہیں نا, حاضری ضروری ہے. تو اس نے کہا میں نے روح سے بات کرنی ہے اور آپ مجھے ٹائم دے دیں. میں نے اسے ٹائم دے دیا اور میرے گھر آ گیا. جیسے وہ میرے گھر کے اندر آیا نا تو الحمدللہ میرا گھر صاف ستھرا رہتا ہے, وہ بہت زیادہ نہیں, لیکن آبسیسو نہیں ہوں میں, لیکن میرے گھر سے کبھی ایسی سمیل نہیں آئی. ایک عجیب سی نا سمیل آ رہی تھی, اور وہ شخص آ کے بیٹھ گیا صوفے پہ, اور یقین مانے کہ اس نے 1 گھنٹے میں 1 دفعہ بھی آنکھ نہیں جھپکی. سوالات اس کے اتنے عجیب تھے, میں اس کی طرف دیکھتی رہی, اور میں نے کہا کہ آپ سچ بتا دیں کہ آپ لینے کیا آئے, آپ کیا پوچھنے آئے ہیں. کہنے لگا میں صرف آپ سے ملنے آیا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا آپ نے ہمارے بہت لوگوں سے باتیں کی ہیں, اور مجھے بہت تجسس تھا کہ میں آپ سے ملوں اور دیکھوں کہ آپ سچ میں مجھے پہچان سکتی ہے کہ نہیں. آپ پہچانے میں کون؟ پھر میں نے اس کا اصلی نام بتایا. یہ اپنا نام نہیں بتاتے, تب آپ کے قابو میں آ جاتے ہیں. میں نے کہا آپ جن ہیں. ہنس پڑا, کہتا ہے نہیں نہیں, دیکھ لے میرے پاؤں سیدھے ہیں. میں نے کہا آپ ہمارا حلیہ لے کر انسانوں کا آتے ہیں. جب وہ چلا گیا میں کافی دیر تک پریشان رہی. آپ تو داؤد بہت زیادہ پڑھائی کرتے ہیں, میں اتنی زیادہ نہیں کرتی, لیکن اس رات میں نے بہت زیادہ پڑھائی کی, اپنا کمرہ صاف کیا, گھر صاف کیا, اور اگر بتیاں جلائیں, اور مجھے پتہ لگا کہ بہت ہیوی چیز ان میں نا سردار بھی ہوتے ہیں, قبیلے ہوتے ہیں ان کے پورے, اور ان میں شیطانی بھی ہوتے ہیں, ان میں مکروہ اور گندے بھی ہوتے ہیں, اور وہ کوئی بہت ہی بڑی شیطانی طاقت تھی جو آئی. ایک تو یہ تھا, اور ایک 3 سال پہلے جب میں آپ سے نئی ملی, ان دنوں میں میرا ایک مسئلہ چل رہا تھا جو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا. وہ واقعہ بھی بہت, ابھی بھی میری رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جہاں میں اب رہ رہی ہوں نا, اس کے ساتھ والا فلیٹ تھا میرے پاس, اور میں نے بہت نماز کے بعد بہت صدقے دل سے دعا کی. تو جب سلام پھیرا نا عصر کے بعد, یوں دیکھا تو ایک آدمی کھڑا ہوا, بڑا ہینڈسم, ایک انگلش ایکٹریس, اس کی شکل بہت ملتی ہے, جیسے ٹام کروز کہہ لیں, گرے کلر کا سوٹ پہنا ہوا, ٹائی لگائی ہوئی ہے, اور مجھے دیکھ اس کی آنکھیں شیطانی ریڈ بالکل, باقی سارا انسان, صرف آنکھوں سے مجھے پتہ لگ گیا کہ شیطان ہے. مجھے کہتا ہے اس کے آگے تو بہت سجدے کر کے دیکھ لیے, مجھ سے بھی مانگ کے دیکھ لو, ایک دفعہ میرا ہاتھ پکڑ لو. یہ جو ایلیومناٹیز کہتے ہیں نا, اور یہ کہتے ہیں سارے, ابلیس, لوسیفر, ایکچولی لوسیفر تھا. اچھا, ٹاپ کلاس میں لیڈرز میں تھا وہ. اور میں نے اسے دیکھ کے کہا ناٹ ہیپننگ, جاؤ. اور آپ کو پتا ہے میرا دل کتنا وہ تھا, جب آپ کا دل کسی چیز کے, فار ایگزامپل ایک لڑکا ہے 16-18 سال کا,
اور اس کو ابلیس آ کے کہے کہ میں تمہیں یہ کام کرو تو میں تمہیں یہ والی گاڑی دے دیتا ہوں, ایم جی ایم یا حوالہ یا جو نئی نئی لینڈ کروزر جا رہی ہیں یا فراری یا کوئی ایسی, تو اس کا تو دل اٹکا ہوا ہے نا, چاہت ہے نا. بٹ یہیں تو جنگ ہے آپ کی اور نفس کی. لیکن اگر 25-30 سال کی عمر ہوتی تو شاید آپ اسے دوستی کر لیتی. دیکھیں یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے, ہم لوگ بھول جاتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیکوکار ہیں اور ہم بڑے پوئے ہیں. ہمارے ساتھ ہر وقت شیطانی قوتیں چلتی رہتی ہیں ہر قدم پہ, یہاں تک کہ ہمیں کھانا کھاتے وقت بھی ہمیں کیوں کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو, کیونکہ ہم اوور ایٹنگ کرتے ہیں. پنجاب میں میں نے دیکھا ہے کہ, میں اس لیے پنجاب کہہ رہی ہوں, دیکھیں تھوڑا سا ایکسپلین کروں, معذرت چاہتی ہوں سب سے. میں 25 سال فرنٹیئر میں بڑی ہوئی ہوں, 18 سال کراچی میں رہی ہوں, اور اب 25 سال سے لاہور میں رہ رہی ہوں. میں نے جتنا یہاں دیکھا ہے کہ لوگ اللہ کی رضا سے دور ہیں, ہر کام کرتے ہوئے یہ سوچو کہ کیا اس میں میرے اللہ کی رضا ہے, کیا یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. اپنے نفس سے پوچھو, اپنے نفس سے, باہر والا تمہیں کیوں آ کے کہے. ہم نے نفس کی آواز, ضمیر کی آواز سننی چھوڑ دی ہے. ہمیں پیسے کمانے کے لیے ہر کام جائز کر دیا ہے. یہ سب سے بڑا امتحان ہے. پیسہ دولت سب سے بڑا اس وقت کا حاضر وقت کا جو ہے نا, سب سے بڑا ہمارا جو کفر ہے وہ ہماری دولت کی چاہ ہے. اچھا, کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو جن عاصم دل کا کہ آپ سوچے تو آپ کی ہنسی نکل جائے کہ یہ میں نے کیا سوچا اور یہ کیا نکلا, کبھی ایسی کہ غلط فہمی میں ہوں کہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ تو میں نے سمجھا تھا جن تھا, یہ کچھ اور نکلا. کبھی ایسا واقعہ پیش ہے؟ نہیں, میں تو یقین میں نے ہر کوئی انسان ہی سمجھتی ہوں, بٹ بعض دفعہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں مجھے پتہ لگتا ہے کہ وہ اصل میں جن تھا. اور نہیں, ایسا کبھی ہوا نہیں میرے ساتھ کہ میں بعد میں ہنسی ہوں, لیکن ارد گرد رہتے ہیں. اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ لوگوں کو, میں جب مجھ سے ریڈنگ لیتے ہیں, بات کرتے ہیں, اپنے مسئلے بتاتے ہیں, اور سب سے پہلے جب ان سے سوال ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں, نہیں, تو یہ کہتے ہیں ہم دور ہیں, ہمارا دل نہیں چاہتا. کل ایک ہوتا ہے میرا دل نہیں چاہتا. میں نے کہا یار دل, ایک جگہ میں ابھی ریسنٹلی پڑھ رہی تھی, قرآن کے ترجمے میں ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تم سے تمہارے دماغ کا امتحان لوں گا. اللہ نے تمہارے دل کی پاکی, دل کی صفائی, دل کی یعنی نیت والی وہ ہے نا, وہ آپ کے دل کی آواز ہے, اس سے پوچھنا ہے میں نے تمہارا آخرت میں. تو دل تو آپ کا مائل غلط کام پہ زیادہ ہوتا ہے اور اچھے کام پہ کم ہوتا ہے. تو آپ دل کے ہاتھوں اگر مجبور ہیں, آپ نماز نہیں پڑھے, مینز آپ کا دل شیطان کا دوست بنا ہوا ہے. تو آپ کے بیسٹ فرینڈ اگر شیطان ہے, وہ ورغلار ہے, اور آپ اتنے ایزیلی ورغلار میں آ گئے ہو. کبھی میرا بھی نہیں دل چاہتا, میں تھکی ہوئی ہوتی ہوں بہت, پھر بھی میں اٹھتی ہوں, کہتی ہوں اپنے کو خود ایک چاٹا سا اٹھو, نماز فرض ہے. سو ہم لوگ یہ دوری جو ہے نا, یہ چیزیں کریٹ کرتی ہیں رفٹ, اور یہ آسیبی چیزوں کو اجازت دیتی ہے ہمارے گھروں میں, ہمارے دماغ میں, ہماری روح میں, ہمارے اندر سرایت کرنے کی. اچھا یا کوئی برا جن جس سے کبھی آپ کی ملاقات ہوئی؟ بہتوں سے ہوئی ہے, اچھوں سے بھی ہوئی ہے, بروں سے بھی ہوئی ہے. میں کیا آپ کو کس طرح سے بتاؤں کہ کون سا جنوں سے ملاقات کا واقعہ یاد کروں, میں سمجھ نہیں آ رہی. اچھے برے ملتے رہتے ہیں, اور میں تو اور بھی بہت غیبی قوتوں سے اور طاقتوں سے اور لوگوں سے ملی ہوں جو اور پلانٹس کے ہیں, ایلین سے ملی ہوں, تو یہاں انسانی روپ میں رہ رہے ہیں, بہت سال سے رہ رہے ہیں. آپ کو چیزیں لا کے دیتے ہیں؟ مجھے آج تک کسی نے کوئی چیز نہیں لا کے دی, نہ میں نے کبھی موکلات کیے, نہ میں کبھی چلا کاٹا, نہ میں نے کبھی کوئی پکڑ کے حاضری کی ہے. اچھا, ایک فرض کیا آپ کے سامنے سوال رکھا, ایک جن بڑی طاقتوں والا ہے بھی شہزادہ, بڑا خوبصورت, اور اس کے پاس کافی شکتی ہیں. اگر وہ آئے, وہ کہے کہ جی میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں, تو آپ کر دیجیے شادی؟ دیکھیں آپ کو میں ایک چیز بتاؤں, میں نے داؤد, میری وہ عمر ہو گئی, آئی ڈونٹ بلیو ان فری لنچز, آئی ڈونٹ بلیو ان اینی تھنگ جو فری میں مجھے ملے. کوئی شخص اگر مجھ سے یہ کہے کہ میں آپ سے اس عمر میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں اتنا کچھ آپ کو دے رہا ہوں, شخص نہیں, جن شخص بھی ہیں. اور دیکھو کئی جنہوں نے شادیاں تو کی ہو نا عورتوں سے. نہیں, لیکن وہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے؟ آپ کو پسند کرتا ہے. کیوں؟
دیکھو آپ کے پاس کچھ اور بھی تو روحوں کا آنا جانا ہے. جب یہ منظر کھلتا ہے کسی کے اوپر روحوں کا, جنوں کے آنے جانے کا, تو کوئی بھی آ سکتا ہے ایسا جن جو کہ آپ کے سامنے آ جائے, جس سے آپ کی تو آنکھیں کھلی ہوئی ہے نا روحانی, تو اگر وہ آ جائے اور اس کے پاس پاورز ہیں, وہ آپ کو کہے کہ میں آپ کو پاور دوں, لیکن ہو بھی مسلمان, میں شیطان نہیں. میں آپ کو یہ بتاتی ہوں, میں 40 سال سے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں, منسٹرز کو, پاور میں بیٹھے ہوئے ڈی آئی جیز, ہیڈ آف دس, ہیڈ آف دیٹ, میں نے کبھی کسی سے فائدہ نہیں اٹھایا, تو میں جن سے کیوں لوں گی؟ I don't believe in it. تو ڈاکٹر نبیہ سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ کچھ بھی نہیں. ڈاکٹر نبیہ کو لوگ آتے ہیں مجھے کہتے ہیں جی ڈاکٹر نبیہ کے بارے میں بتائیں, کیونکہ آپ نے کہا کہ اس کے اوپر جن ہے, پریڈکشنز کرتی ہیں. یہ اس کے میاں نے کہا ہے. آپ نے کیا کہا؟ حارث کھوکر نے کہا ہے کہ لالا رخ کو کہیں کہ اس کی چڑیلیں نکال دے. میں نے تو آپ کو حارث کا فون آیا؟ نہیں, حارث نے اپنے فرینڈ کو کہا, میرے گھر بھیجا, اس نے ویڈیو بنائی ہے. آپ کے گھر فرینڈ کو بھیجا کہ اس کے جن نکال دیں؟ ویڈیو بنائی ہے حارث کھوکر نے, جس میں اس نے کہا ہے کہ میں میڈم لالا رخ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ نبیہ کی چڑیلیں نکال دے. یہ اس کے ورڈز تھے. تو اس پہ میں نے کہا میں نے اس کے ساتھ ایک چڑیل دیکھی ہے جو وہ خود ہے. کون؟ نبیہ. ڈاکٹر نبیہ کو آپ نے کیا کہہ دیا؟ چڑیل. وہ تو بہت اللہ والی ہے, وہ تو کہتے بزرگوں سے تعلق ہے, آپ نے اس کو کیوں؟ دیکھیں داؤد, میرا ایک عقیدہ ہے, ایک ایمان ہے. نہیں, آپ کو کیا وہ نظر آتی ہیں ان کی شکل میں؟ کیا کیسے آپ نے یہ امیجن کر دیا, یا کیسے کوئی جن نے آپ کو بتایا, کیسے آپ نے یہ بات کر دی؟ میرا کام کیا ہے؟ سائیکک ریڈر. سائیکک ریڈر. سائیکک وہ شخص ہوتا ہے جو آپ کا چہرہ دیکھ کے, آپ کا اوور آل پوسچر, آپ کا اورا. تو نبیہ کا چہرہ دیکھ کے آپ کو نبیہ نظر نہیں آئی؟ بالکل نحوست نظر آئی. اس سے پیلے رنگ کا چیزیں نکل رہی ہیں, نفرت نکل رہی ہے, آگ کے شعلے اس کے مجھے نظر آ رہے ہیں. وہ تو اتنی ٹاکسک ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی, کہ اگر اس کو پانی میں کہیں نا انگلی ڈال کے آپ پی لیں, آپ مر جائیں گے. نبیہ اگر پانی میں انگلی ڈال کے کسی کو پلا دے تو وہ مر جائے, اور اگر نہ مرے تو؟ ارے یار مفروضہ ہے. اچھا داؤد یار بڑے ہو جاؤ, بچپنا نہیں جا رہا تمہارا. اتنے جن نکالتے ہو خود, اور وہ سارے جن اگر تمہارے اندر گھس گئے ایک دن پہ کیا کرو گے؟ میرے پاس آؤ گے؟ نہیں, جن تو میں جب آپ جن نکالتے ہو, جن کہاں جاتا ہے؟ جن میں جلا دیتا ہوں. سب جلا, میں گردنیں اڑا دیتا ہوں, میں انتظار نہیں کرتا, نہ میں ان کو بوتلوں میں بند کرتا ہوں, میں نہیں, معاف نہیں کرتا. یار یہ تو اللہ کی مخلوق ہیں, تو کیوں کسی کو تنگ کر رہی ہیں؟ اچھا اگر مجھے کوئی تنگ کر رہا ہے, میری بلڈنگ میں ایک آدمی ہے مجھے بہت تنگ, انسان تنگ کرے گا تو میں تو اس کے لیے, مگر جن یہ وہ مخلوق ہے چھوڑ دیں گے آپ, نظر نہیں نہ آتی. دیکھیں ایک وہ دشمن آپ کا جو آپ کو نظر نہیں آتا, آپ کے کام روکے ہوئے, آپ کے گھر کے اوپر قبضہ کیا ہوا, آپ کے حالات خراب کیے. آپ چاہ رہے ہیں کہ مطلب میں پٹھان ہوں, میں پسٹل لے کے بھی سب کو گولی مار دوں جو مجھے نہیں. تو آپ اگر یہ پھر چلیں, اگر یہ بات, تو نبیہ کے اوپر آپ کہتی ہیں جس طرح جن ہے, تو آپ ان کو گولی ماریں گے؟ چڑیلیں ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. ابھی تو آپ نے کہا ہے. میں نے کہا وہ ٹاکسک ہے, اس کے اندر غلاظت ہے, اس کے اندر انانیت ہے, خودسری ہے, بدتمیزی ہے, غصہ ہے. وہ اپنے کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے, وہ اتنا بولتی ہے, اتنا بولتی ہے. عورتوں کے حقوق کے اوپر سب سے زیادہ بات پاکستان میں اگر اٹھائی ہے تو نبیہ نے اٹھائی ہے. پتہ آپ کو؟ تو ہمیں آپ ایک عورت ہوتے ہوئے, ایک عورت ہوتے ہوئے, میں معذرت چاہتا ہوں داؤد, آج سے 6-8 مہینے پہلے جب ڈاکٹر نبیہ کی شادی ہوئی تھی, مولانا طارق جمیل نے کروائی تھی, میں نے تب ایک اس کا دیکھا تھا کلک تھوڑا سا, کیونکہ مجھ سے لوگوں نے پریڈکشن لی تھی کہ ان کی شادی چلے گی یا نہیں. تو میں نے تب جیسے رجب بٹ کے لیے کہا تھا, تب میں نے کہا تھا ان کو بہت مشکلیں فیس کرنی پڑیں گی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب یہ مشکلیں آئیں تو لوگ مجھے آئے. میں ڈاکٹر نبیہ کو نہ فالو کرتی ہوں, نہ دیکھتی ہوں, نہ میں ان کو سنتی ہوں, نہ میں ان کو جاننا چاہتی ہوں, نہ میں ان سے بات کرنا. تو شادی چلوائیں گی کہ نہیں؟ پریڈکشن لے رہا ہوں میں آپ. میں نے کہا تھا کہ نہیں چلے گی, مشکلیں ہوں گی, خیال رکھیں. انہوں نے نہیں خیال رکھا. اب مجھے بتائیں, حارث کی اور نبیہ کی شادی کب تک چلے گی؟ 3 سے 4 مہینے ہیں, نومبر میں دسمبر میں آپ کو پکا پتہ لگ جائے گا. یا تو اس دفعہ یہ سارا پلان تھا, ویوز کے لیے تھا. اتنی گھٹیا باتیں, اتنی گندی باتیں ایک دوسرے کے بارے میں آ کے میڈیا پہ کرنا. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے گھر کے اندر رہنی. 2027 میں ڈاکٹر نبیہ خان اور حارث شادی کے بندھن میں بندھے رہیں گے یا نہیں؟ اگر بندے رہیں گے تو بہت اچھا ہوگا, مگر
جتنا یہ دونوں تڑاق کر رہے ہیں نومبر دسمبر تک ان کی کمپلیٹ ختم بھی ہو سکتی ہے. آپ نے یہ بھی کہا کہ ان کے اوپر جادو کسی نے کیا, کون جادو کروائے گا ان کے اوپر کوئی کیوں کروائے گا؟ ڈاکٹر نبیہہ کے اوپر کسی نے جادو کر دیا, کیوں کر دیا ہے شادی ختم کرنے کے لیے؟ نہیں, I never said that. سنی ہوئی آپ کی اسٹیٹمنٹ. میں نے نہیں کہا, میں نے بالکل نہیں کہا, نہ کسی نے کیا ہے. وہ خود ہی اپنی سب سے بڑی دشمن ہے بھائی. دیکھیں داؤد, مجھے ایک بات بتائیں, میں آپ کے ساتھ یہ میرا خیال ہے 4تھا 5واں پوڈ کاسٹ ہے, اور میں ویسے بھی آپ سے ملی ہوں ایز اے پرسن بھی. آپ کہیں کچھ اور کریں کچھ, ٹھیک ہے نا. آپ کہیں جی میں تو بہت صاف ستھرا رہتا ہوں اور آپ میرے پاس سے گزرے, مجھے آپ سے پسینے کی بدبو آئے. آپ کہیں جی مجھے تو بہت اچھے جوتے پہننے کی عادت ہے اور میں دیکھوں آپ نے جاگرز پہنے ہوئے ہیں, یا میں بڑا نفیس انسان ہوں اور آپ کے سر میں جوئیں لٹک رہی ہوں. تو آپ کی بات میں اور آپ کے فعل میں جب کانٹرڈکشن ہوتی ہے نا, تو وہاں آپ کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے. لیکن ٹک ٹاکرز کے نام اکثر لیتی ہیں, اکثر لیتی ہے آپ, کبھی رجب کا, کبھی نبیہہ, نہیں, لوگ آ کے یہ محبت سے لیتی ہے نفرت سے؟ دیکھیں مجھے بتائیں. نہیں, مجھ سے کوئی آ کے پوچھتا ہے ان کے بارے میں تو میں بتاتی ہوں, اور یقین مانے پچھلے 4-5 دن سے میں کر رہی ہوں, اور اب میں نے سوچا تھا اب آج کے بعد سے میں نبیہہ کے اوپر کوئی بات کروں گی نہیں. کسی اور کو پکڑ لیں گی پھر آپ؟ میں کیوں پکڑوں؟ آپ کو پتہ ہے یہ لوگ محبت سے لیتی ہیں یا نفرت سے؟ پہلے یہ بتائیں. نہ نفرت سے نہ محبت سے. میں ان کو سمجھانے کے لیے کہتی ہوں کہ پلیز اپنا سٹینس بہتر کر لیں. اگر آپ کو پتا ہے رجب نے آپ کے اوپر سٹیٹمنٹ دی تھی, اس کی والدہ نے بھی دی تھی, یہ کون ہوتی ہے ہمارے رشتے چڑھوانے والی؟ آپ دیکھیں, پھر میں نے توڑا, میں نے ان کا طلاق کروائی. رجب نے خود طلاق دی, رجب نے اناؤنس کیا میں طلاق دے رہا ہوں, یا لالا رخ نے کہا؟ میں نے اسے فون کر کے کہا کہ اسے طلاق دے دو, اور میں ریسپیکٹ کرتی ہوں کہ کم سے کم رجب نے اپنی کوئی ذاتی بات باہر آ کے نہیں بتائی. ٹھیک ہے. نبیہہ نے بہت گھٹیا باتیں کی اپنے سسرال والوں کے لیے, اپنے ہسبینڈ کے لیے. اب ان کا واپس رجوع ہو گیا. میں نے پہلے میں ہی کہا تھا یہ ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ رجوع کر لیں گے. پہلے دن جب اس کے مجھے کسی نے بھیجی, میں آپ کو دکھا دیتی ہوں فون, اس کے پوری اس نے خلا کے پیپرز بھیجے. اس نے کہا میں اس پہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ویسے میں نبیہہ کے بارے میں بولنا نہیں چاہتی. اب دیکھیں, آپ میرے گھر آتے ہیں کہ جی میں نے ایک آپ سے انٹرویو کرنا ہے, وہاں کے آپ نبیہہ پہ کرنا چاہتے, تو میں کیونکہ ٹرینڈنگ ہے تو بھائی مجھے بھی ٹرینڈنگ چاہیے نا, مجھے بھی ویورشپ چاہیے, مجھے نہیں چاہیے. اب کوئی بھی بندہ ٹرینڈنگ ہوگا تو اس کے اوپر آپ پریڈکشن دے دیں گے. میں نے تو یہ پریڈکشن 6 مہینے پہلے دی تھی, جب اس کی شادی ہوئی تھی 8 مہینے پہلے. وہ جب صحیح ہوئی تو پھر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اچھا 8 مہینے میں نے اس کی کوئی پریڈکشن کیوں نہیں دی؟ آنے والے وقت میں نبیہہ کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ اس کے لیے بہتر کرے. میں دعائی کر سکتی ہوں, اگر وہ اپنا تھوڑا سا منہ بند رکھے اور اپنی سٹیٹمنٹس کو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے دے تو بہت اچھا ہوگا. جادو نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے یار, اپنا کرا اس کے آگے. حارث پہ ہے جادو؟ کچھ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ بھی. ان کی آپ جب شکل دیکھتی ہیں آپ کو کوئی انرجی نظر آتی ہے؟ نبیہہ کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا نا, نیگیٹو انرجی بہت نظر آتی ہے. حاسدین کی ہوگی؟ حاسدین کی نہیں ہے, اس کے اندر بہت وہ ہے, وہ لوگوں سے بہت جلتی ہے. وہ لوگوں سے جلتی ہے. ایک بندہ دیکھیں, میں سمجھ نہیں پا رہا, ایک بندے کے اندر جو ہے وہ اگر لوگوں سے جلنا ہے تو میں دیکھیں وہ کبھی خواتین کے بارے میں بات کرتی ہیں, کبھی مردوں کے بارے میں, ان کے حقوق کے بارے میں. انہوں نے بڑے مردوں کے بارے میں بڑے آرگومنٹ اچھے دیے ہوئے ہیں کہ جی مرد. چلے آپ کہہ رہے ہیں میں مان لیتی ہوں, میں نے کچھ نہیں دیکھا. اپنی ساس کے ساتھ جب وہ خواتین کے اتنے حقوق, تو ان کی ساس کے حقوق نہیں پتا, اس گھر میں کیوں نہیں رہ سکی؟ حارث کو کیوں کہا اپنے ماں باپ کو چھوڑو؟ ایک چھوٹا سا ایک نفسیاتی چھوٹا سا, آپ اور میں انسان ہیں دونوں. داؤد میں آپ سے کہوں کہ یار آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ سخت برا کرنے والے, آپ ان کو چھوڑ دیں, آپ چھوڑ دیں گے؟ میرے کہنے پہ آپ چھوڑ دیں گے؟ کیوں چھوڑیں گے آپ کے والدین ہیں وہ, آپ کی ماں کے پاؤں کے نیچے جنت اللہ نے کہی ہے. ایسے ہی ہے, یہی ہم نے حدیثوں میں سنا ہے. آپ حارث کوکر کو کہہ رہی ہیں اپنی ماں اور باپ کو چھوڑ دو. کس آپ کہتے ہیں وہ بڑے حقوقوں کی بات کرتی ہے. جس عورت کو حقوقوں کی بات کرتے ہوئے اپنے حقوق نہیں پتا, ایک طرف وہ کہتی ہے میرے سسر کے اکاؤنٹ میں سارے میرے پیسے, یہ مجھے لوگوں سے پتا لگا ہے, میں نے کچھ نہیں سنا نہ دیکھا. پرسنل لڑائی تو نہیں ہے آپ کی؟ نہیں, میرا یار جان پہچان ہی نہیں ہے. مجھے تو لوگ آگے جو سناتے ہیں میں سنی سنائی پہ بات کرتی ہوں, پھر میں اس بندے کی شکل دیکھتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ کیا یہ بات جو انہوں نے میں نے سنی یہ سچ ہے. 85% جو لوگ اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں وہ صحیح کریں. رجب بٹ کی شادی ہو سکتی ہے؟ ہوئے گی, وہ 2 نہیں 3 کرے گا. 3 شادیاں؟ ہاں, اس سال کے اینڈ میں کرے گا. ٹھیک ہے, اگلے 2-3 مہینے میں اس کی 1 شادی آنے والی ہے. 2027 میں وہ دوسری کرے گا. 2 تو ہے ہی ہیں. 3 شادیاں رجب بٹ کی آپ کروا رہی ہیں؟ 1 ہو چکی ہے, 2 اور ہیں. 2 اور ہیں جی. 27 تک مکمل ہو جائیں گی. ہاں جی.
بڑی سٹیٹمنٹ ہے. ہاں کیوں بڑی ہے سٹیٹمنٹ ہے, وہ ابھی اگر جوان اگر لڑکا یہی ہے. اگر ایمان کے ساتھ ہی کوئی معاملات صلح کے ہو گئے تو آئی ڈونٹ نو, ہو سکتے ہیں, مگر وہ جھکتا نہیں ہے. میں نے ریکویسٹ کر کے, میں نے 8 انٹرویوز کیے, میں نے کہا بھائی اگر میں نے کروائی تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں رجوع کر لو, زندگی بن جائے گی. بلاول شادی کیوں نہیں کرتا ہے؟ بلاول کو بیچارے کو پہلے پتا تو لگے وہ میں لڑکا ہوں, لڑکی ہوں, میں نے کس سے شادی کرنی ہے. اس کی تو پاکستان پیپلز پارٹی کا مستقبل ہے نہیں ہے, معذرت چاہتی ہوں. بلاول ایویں تصویر دکھا رہے ہیں ہمیں, کون ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آج آصف زرداری مر گیا تو میرا خیال ہے کہ بلاول کو اس کی پارٹی والے پوچھیں گے بھی نہیں. شادی نہیں یہ کرائے گا, کس سے کرے؟ لڑکی سے. ہاں جا دیکھیے, بے نظیر بھٹو نے نا مجبوری میں, جب وہ پرائم منسٹر کے لیے کھڑی ہوئی تھی نا, تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں تھا یہ, میں آپ کو اس وقت حالات حاضرہ بتا رہی ہوں, جب میں اس وقت تھی اور اویئرنیس تھی پالیٹکس کی, تو ان کو بی بی کو کہا گیا کہ آپ شادی کریں گی تو ایک میرڈ عورت پرائم منسٹر بن سکتی ہے کہ اسلامک کنٹری کی ان میرڈ لڑکی نہیں بن سکتی. تو پھر جو اچھے خاندان تھے, پیسے والے لوگ تھے, انہوں نے اس کے لیے رشتہ بھیجا, اس میں اس نے آصف زرداری سے شادی کی. اس کی نہ لو میرج ہے, ارینجڈ میرج تھی بی بی کی, بی بی شہید کی. ٹھیک ہے, چلے لوگ اس کو شہید کہتے ہیں. آصف زرداری اس کے ساتھ رہ کے اتنا منجھا ہوا پولیٹیشین بن گیا. اس بیچارے کو بے نظیر سے شادی سے پہلے آصف زرداری کی کوئی پرسنالٹی ہی نہیں تھی. ہی واز اے پلے بوائے. وہ ہر کالج کے باہر گاڑی لے کے کھڑا ہو جاتا تھا. باپ اس کا بمبینو سینما کا تھا, اس کے بمبینو سینما جو پروجیکٹر چلاتا تھا وہ ہمارا بہت کلوز جاننے والا تھا. ہم نے آصف زرداری کو بچپن میں کھیلتے کودتے دیکھا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہی واز جسٹ اے نو بڈی, بٹ ہی لرنڈ, اس نے سیکھا استعمال کرنا. تو بلاول بھی سیکھ رہے گا. نہیں, اس کے اندر سیکھنے والی حصی نہیں, ہڈی نہیں ہے اس کے اندر. وہ اس کے اندر ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے, تو وہ ہڈی کیسے ہوگی سیکھنے والی؟ بلاول بھٹو کوئی جادو کی وجہ تو نہیں چاہتے کوئی شادی؟ ہر چیز کو اب جادو سے کیوں جوڑتے ہیں؟ تو آپ کو چہرے سے پتا چل گیا کہ یہ شادی نہیں کروائے گا, یعنی آپ بلاول کی شادی نہیں کروا رہی؟ میں کون ہوں یار, میں شادیاں کرانے والی آنٹی ہوں یا طلاقیں کروانے والی؟ پہلے ڈیسائیڈ کر لو. دینا پھر 2 سال بعد اس کی شادی ہوگی. 2 سال بعد؟ 2 سال بعد, اور وہ فیملی پریشر سے ہوگی. 2030 میں جب وہ وزیر اعظم ہوگا؟ نہیں ہوگا, کبھی بھی نہیں ہوگا. مریم وزیر اعظم بن رہی نہ نہ. خان کب باہر آ رہا ہے؟ اگر اگست ستمبر میں نہیں آیا تو پاکستان کے لیے بہت مشکل ٹائم شروع ہو جائے گا, بہت مشکل ٹائم. کیونکہ اللہ کے اذن سے یہ اگست, ابھی آپ نے ریسنٹلی, یہ میں پوڈ کاسٹ 3 مہینے سے کر رہی ہوں کہ اگست, جولائی اور اگست پاکستان کا ٹرننگ اراؤنڈ پیریڈ ہے. اور پاکستان میں آپ کے خیال میں اب کون سا نظام چلنے والا ہے؟ پریزیڈینشل فارم. میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا, 2 مہینے پہلے ہی میں پریڈکشن آپ کو بھیج دیتی ہوں. شہباز شریف اپنا وقت پورا کرے گا؟ نہیں کرے گا. کیسے کرے گا؟ جب پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ آئے گی, گورنمنٹ ڈیزالو ہو جائے گی, سب کچھ ڈیزالو ہو جائے گا. کب جا رہی ہے حکومت؟ کب جا رہی ہے؟ اگست کے اینڈ میں. اگست کے اینڈ میں یہ خود ہی کریں گے سارا کچھ. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان پیپل پارٹی اور تحریک انصاف کا اتحاد نظر آ رہا ہے؟ ہونا چاہیے تھا. پچھلی دفعہ بھی نا عمران خان نے بہت بڑی غلطی کی اپنی زندگی کی. اس کو کہتے ہیں لیسر ایول. اس کو چاہیے تھا پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملا لیتا, ان کو گورنمنٹ شیئر کر لیتا, نون لیگ بیٹھ جاتی. اگر یہ کر لیتا نا. ایکچولی عمران خان ایک تو پٹھان ہے یار, کیا کریں. آپ بھی پٹھان ہیں؟ میں بھی. تو میں نے کب کہا میں عقل مند ہوں؟ میں بھی اسٹوپڈ ہوں. بدل لوگوں سے دوستیاں رکھتی ہوں. اچھا, اپنے فائدے کے کام کوئی نہیں کرتی. پاکستان کا وزیر اعظم کس کو دیکھ رہی ہیں؟ ایک بہت ان نون بندہ ہے. ویسے عمران خان بھی آئیں گے, لیکن ان کے ساتھ ایک ان نون بندہ کھڑا ہے جو ابھی تک تصویر میں نہیں آیا ہے. کون لائے گا؟ ایک مسیحا آئے گا. اللہ کون لائے گا؟ اللہ لائے گا. اللہ پاکستان چلا رہا ہے. اللہ پاکستان چلا رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ لوگ چلا رہے ہیں جو چلا رہے ہیں؟ اللہ پاکستان چلا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو شہباز شریف صاحب 18 گھنٹے محنت کر رہے ہیں, آصف علی زرداری صاحب جو میٹنگیں کر رہے ہیں, آپ پلیز میرا منہ نہ کھلوائیں. آپ میرا منہ نہ کھلوائیں.
فلانا گیا، اسحاق ڈار ابھی گیا، فلانے ملک گیا، وہاں ہم نے آپ کو پتا ہے کہ اس وقت محسن نقوی صاحب کی اسف علی زرداری سے بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے، وہاں ہم نے یہ اس کے اوپر ڈسکشن کی. کیا ہر 2.5-3 سال ہو گئے، ہر جگہ جا کے ڈسکشن کر کے ادھار مانگ کر آ جاتے ہیں، ترقی تو کچھ بھی نہیں ہوئی. ابھی محسن نقوی نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ دس گورنمنٹ ہیز فیلڈ، ہو از دا میجر پارٹ آف دس گورنمنٹ؟ محسن نقوی. یو آر ون آف دا میجر ٹاؤٹس آف دس گورنمنٹ. سب سے بڑا چکر چلانے. اچھا آپ نے کبھی بمبیری دیکھی ہو؟ بچے جو چلاتے ہیں گڈ 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 گڈ، وہ جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ ادھر ہی جا رہا ہوتا ہے نا گڈ گڈا، یا وہ ایسے خود ہی چل رہا ہوتا ہے. تو یہ 3 سال جو محسن نقوی نے بیڑا گر کر دیا ہے آپ کہتے ہیں؟ میرے علاقے کا تو کر دیا ہے، میری والٹن کی سڑک کا تو میرا غرق کر دیا ہے. فضول میں پیسے کھائے ہیں، انڈر پاس اوور پاس جن کی ضرورت بھی نہیں تھی. آپ بھی وہیں رہتے ہیں. خان کے دور میں کیا بنا تھا؟ خان کے کیوں دور بنائے؟ خان پراپر پہلے دیکھیں سسٹمز تو ٹھیک ہو پھر بات آگے بنتا ہے. تو خان نے کون سا سسٹم ٹھیک کیا نا؟ پشاور کا سارا سسٹم کیسے ٹھیک کیا؟ آن لائن ہر چیز ہے. آپ پولیس سے FIR مانگے آپ کو آن لائن مل جاتی ہے. پراپرٹیز آن لائن ہے. یہاں پٹواری کیوں نہیں جا رہے ابھی تک؟ یہاں ہماری FIR کیوں ابھی تک پیپر پہ وہ پولیس والے لکھتے ہیں اور جو ان کا مرضی ہوتی ہے لکھتے ہیں؟ ابھی ہمارے ایک جاننے والوں کی بچی اغوا ہو گئی، FIR ہی نہیں کاٹ رہے. FIR کاٹنے کے 10,000 ایک کام والے سے ایک ریڈی والے سے مانگ رہے، 10,000 کو ہمیں رشوت دے دو تو FIR کٹوائیں گے. ہمیں FIR کٹوانے کے لیے جرم ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم رشوت دیں. آپ اس نظام کی بات کر رہے ہیں، یہ لے کر آئے 3 سال میں. وابڈا والا میرا 24 گھنٹے میرے گھر میں لائٹ نہیں تھی، وابڈا والے کو میسج کر رہے ہیں، وہ جواب دے رہے جی آپ کی فکس ہو گئی ہے. ابے تو آگے نیچے بتا دو صحیح کہ تو آیا ہوا ہے، گھر سے تمہیں پتہ لگ گیا فکس ہو رہی ہے. میٹرز اتار کے لے جاتے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، بلوں میں ڈال رہے ہیں. کون سا ادارہ چوری نہیں کر رہا؟ ایک کا نام بتا دو. چلے آپ بتا دیں آج کون سا اچھا. سڑکیں بہت اچھی بن گئی ہیں، ہم کتنے اچھے رنگ روڈ پہ چلتے ہیں نظر، آج گانے سنتے ہوئے وہاں ناچتے ہیں. رنگ روڈ رنگ روڈ. آپ کو رنگ روڈ چاہیے تھی یا آپ کو اپنے بچوں کا فیوچر چاہیے، تعلیم چاہیے، آپ کو ہاسپٹلز چاہیے؟ اتنے اچھے ہاسپٹل بنائے ہیں انہوں نے. میں تو رہ کر آئی ہوں شریف میں، شریف میڈیکل کمپلیکس میں. تو علاج کروانے باہر کیوں جاتے ہیں؟ ابھی مریم نواز کیوں گئی تھی؟ ناک میں بیماری ہو گئی تھی، کیوں گئی تھی باہر؟ نواز شریف کو کینسر بتایا سوئٹزرلینڈ کے ڈاکٹر نے. یہاں آتا نا کینسر ہاسپٹل، ہم بتاتے کینسر ہے اس کو. باہر کیوں جاتے ہیں یہ؟ جو اپنے ملک کا نظام صحیح نہیں ہے، یہاں ہاسپٹل صحیح نہیں ہے، ہمارے لیے ہم وہ یوز کریں اور تم باہر جاؤ. کیوں؟ اب یہ ساری جماعتیں بیٹھنے لگی نا، نہیں بیٹھتی ہے. اب کہنے لگے نا نظام چینج کریں گے نا. کیا نظام چینج کریں گے؟ اپنا کھانا پینا کیسے؟ تم مجھے بتاؤ، تم نے اور ہم نے ابھی چنے کھائے، ٹھیک ہے؟ ابھی میں جاؤں، جس شخص نے ہمیں چنے کھلائے وہ تکے کھا رہا ہے، تم کیا سوچو گے دل میں کہ یار بڑا ہمیں مہمانوں کو چنے کھلائے خود تکے کھا. That's what our government is doing. That's what the whole of Pakistan is doing. وہ مطلب ایک لطیفہ 3 سال سے چل رہا ہے، ابھی بھی ہنسی آتی ہے. 7 کروڑ کی گاڑی سے ایک بندہ اتر کے، ڈپٹی کمشنر ہے جو بھی اتر کر ایک ریڈی والے سے پوچھ رہا ہے کہ تم نے اس کا سیب کا بھاؤ صحیح لگائے. ان کو 2 گاڑیاں، 2,000 لیٹر پیٹرول، 2,000 یونٹ فری. ہم کیوں دے رہے ہیں؟ یہ تو سارے کروڑ پتی ہیں جو MNAs اور MPs بن رہے ہیں. پوچھے گا کون انہیں؟ اللہ. فرعون کو کس نے پوچھا تھا؟ فرعون کو کس نے پوچھا؟ نمرود کو کس نے پوچھا تھا؟ وہ جو تھا جو کہتا تھا جس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت تھی، کیا نام تھا؟ شداد، جس نے جنت بنائی تھی. نہیں وہ ایک اور ہے، قارون. اس نے کہا اللہ کون ہے؟ سب میں نے بنایا ہے. زمین شک ہوئی اور وہ نیچے گرا. ایسے ان کا جہاز اٹھے گا، ان کی بوٹی نہیں ملے گی. ایسے شک کہاں ہیں وہ آج؟ بڑی بڑی آنکھوں والا جو کہتا تھا میری آنکھیں ہیما مالنی سے ملتی ہیں. ہمارا ایک اور تھا ڈکٹیٹر، کیا نام تھا اس کا؟ ضیاء. کہاں ہے آج ضیاء کی قبر ہے؟ ضیاء کی قبر ہے. مشرف کہاں ہے؟ کہاں رہتا ہے مشرف؟ آپ کو پتہ ہے؟ اللہ جب اپنی دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، آج اس پوڈ کاسٹ میں بھی کہہ رہی ہوں 10 پہ اور اللہ کی ایک سنت ہے. آل کی قوم، سمود کی قوم، فرعون کی قوم، نوح علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کن باتوں پہ تباہ ہوئی تھی؟ کن باتوں پہ؟ ان میں کیا گناہ تھے؟ ایک گناہ تھا. وہ سارے گناہ آج پاکستان میں کھلے عام سرے عام ہو رہے ہیں. آج اگر پاکستان کی فوج نہ ہوتی تو انڈیا ہمیں کب کا ہضم کر چکا ہوتا ہے. اچھا کر لیں یار،
ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جب آپ سنت لا نہیں لا سکے, آپ کا لا کا سسٹم برٹش لا سسٹم چل رہا ہے, تو یہ کون سی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ آپ کا ہر پولیٹیشین کرپٹ ہے, آپ کا ہر وہ جو ہے پبلک آفس میں جو بندہ بیٹھا ہوا ہے کرپٹ ہے, 99.9% کرپشن ہے. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کون سا اسلام چلا رہے ہیں؟ امریکہ تک کو آپ نے پاکستان لے آئی. امریکہ ایران جنگ روکنے میں پاکستان کا کلیدی کردار. پوری دنیا پاکستان کی عزت میں اضافہ ہو چکا ہے, عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے پاکستان پتہ ہے کو. کیا آپ داؤد جی آپ بات کر رہے ہیں, اب میں اس وقت آپ کو پورے نام سے بلاؤں گی, داؤد جی داؤد. اپنا منہ دھو کے نا اس میں بہت سا پاؤڈر لگا کے نا اور لپسٹک لگا کے نا انسان خوبصورت نہیں ہو جاتا. آپ کی روح پاک, جب آپ وہ جو اکارڈ سائن کیا انہوں نے, ابراہیم اکارڈ, اس میں انہوں نے اپنی فوج دے دی ہے یہودیوں کی مدد کے لیے. امریکہ تو اس لیے آیا ہے کہ آپ نے کہاں وعدہ کر دیا, ہمارے دونوں لیڈرز نے جا کے سائن کر دیا. وہ دیکھے ابراہیم اکارڈ نکال کے, اس پہ لکھا ہے ہم یہودیوں کے لیے اپنی فوج بھیجیں گے. تو امریکہ تو آئے گا, امریکہ تو ہر جگہ جا رہا ہے. یورپ نے منع کر دیا, ہم نہیں سائن کر رہے ابراہیم اکارڈ پہ, ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اور ہم مسلمان ہوتے ہوئے یہودیوں کے ساتھ ہیں. تو پاکستان میں حکومت کس کی؟ امریکہ کی؟ کسی کی بھی نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. ابلیس کی ہے. ہاں بالکل امریکہ کی ہے. چلے امریکہ کی, ابلیس کی, ابلیس کی ہے. آنے والے وقت میں آپ کس کو حکمران دیکھتے ہیں؟ ان نون پرسن ہے, عمران خان ساتھ ہے. اور اگر یہ نہیں ہوا داؤد جی داؤد, اگر یہ اگست کے اینڈ میں یہ کام نہ ہوا, ستمبر ہم نے یہی لوگ دیکھے, تو بس پھر آپ بھی مسئلے پہ بیٹھ جائیں اور میں بھی مسئلے پہ بیٹھ جاتی. پھر یہ نہ پاکستان ہے اور نہ اسلام ہے. بہت بڑی بات کر رہی ہوں, بہت بڑی بات کر رہی ہوں. اور تیسری جنگ عظیم تو ویسی شروع ہونے والی ہے, اور اس میں سب سے پہلا بم ہم پہ ہی گرنا چاہیے, کیونکہ ہم ہمیشہ غلاظت کا اور یہودیوں کا ساتھ. اچھا, انڈیا پاکستان پہ کب حملہ کرے گا؟ کیوں کرے گا؟ انڈیا کو کیا پڑا؟ پانی بند کیا ہوا ہے آپ کا. اچھی بات ہے, ہم نے پانی کھولا ہے. 40 سال سے کون سا ڈیم بنا ہے؟ آپ انڈیا کو کر رہے ہیں, ہم نے کون سا ڈیم بنائے؟ وہی پانی ہمارے پاس بھی ہے نا, 5 دریا ہے نا, 5 آب ہے. کتنے ڈیم بنے؟ چلے بتائیں نا. سمندر میں دریائے سندھ کا سارا پانی جا تو رہا ہے, سمندر بھر رہے ہیں. سمندر بھر رہے, ڈیم کدھر ہے؟ وہ جو آئی پیز لگائے ہوئے ہیں, جو بجلی نہیں بنا رہے ان کو کروڑوں دے رہے ہیں اور ادھار لے رہے ہیں, جو ہم بل بھر رہے ہیں, ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ انڈیا کو ہر بات پہ کیوں؟ انڈیا میں بھی جنزیز کھڑے ہوئے ہیں, مہینہ نہیں ہوا 15 دن میں انہیں سیدھا کر دیا. ہمارے مر گئے کاکروچ. ہمارے کہاں ہیں کاکروچ؟ مر گئے ہمارے کاکروچ. آئیں گے, ایسے آئیں گے, آپ دیکھیں گے. ایک تامل ناڈو کا جو لڑکا ہے, ایک بدشکل سا سانولا سا, اس نے کیا چینج لائے آپ کو پتہ ہے؟ میں بھی بینکاک سے آ رہی تھی, میرے ساتھ ایک ہندو اور مسلم انڈین بیٹھی تھی. کہنے لگی انڈیا میں جو نظام ہے نا, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس نے پورے تامل ناڈو میں ایجوکیشن فری کی ہے. آپ اپنا ایک صوبہ بتا دیں, ایک جگہ بتا دیں جہاں ایجوکیشن فری ہے. مریم نواز نے بہت کام کیا پنجاب میں. یہاں کیا ہے, جو گورنمنٹ سکولز ہیں وہ بند کروا دیے ہیں. یار داؤد, میں نے بچیوں کو ایڈمیشن دلائی تھی اپنی کام والی کی, میں نے جا کے ان کی ایڈمیشن کرائی. میں وہاں 10 دفعہ سکول میں وزٹ کر آئی ہوں. ہماری کیولری میں وہاں سامنے والٹن پہ سکول تھا, ٹیچریں بیٹھی مٹر چھلوا رہی ہیں بچیوں سے. 5ویں کلاس کی بچی 2 کلاس کی بچی کو پڑھا رہی ہے, 8ویں کلاس کی بچی 5ویں کلاس کی بچی کو پڑھ. ٹیچریں باہر بیٹھی گپ شپیں مار رہی ہیں, نیڈل سی رہی ہیں, لہسن ادرک چھلوا رہی ہیں. پرنسپل سے میری بات ہوئی, کاپیز چیک ہوئی, وہ اسکول بھی بند کروا دیے. 300 روپے اس وقت فیس تھی. میں نے دونوں بچوں کی ایڈمیشن کی, کتابیں لے کے دی, سب لے کے دیا. آپ کہہ رہے ہیں مریم نواز کام کر رہی ہے. میں نے دعا کی تھی ہاتھ اٹھا کے کہ اللہ نے اس کو موقع دیا ہے. اپنے وہاں اس نے 3 اسکول کھولے ہوئے ہیں. آپ مجھ سے ان کا حال کبھی پوچھ لیں. مجھے لگتا ہے آپ جو ہے نا ایک خاص طبقے کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں نبیہا سے بھی جلتی ہوں, میں مریم سے بھی جلتی ہوں. نہیں, خاص طبقہ, چلے بتائیں وہ کون سا خاص طبقہ ہے جس کو میں سپورٹ کر رہی ہوں؟ 2 طبقے ہیں پاکستان میں جو آپ سمجھتے ہیں, ایک پٹواریوں کا, ایک جوتھیوں کا. ایسا ہی ہے. جوتھی کس کو کہتے ہیں؟ ذرا میری اردو کمزور ہے. یوتھ. اچھا ٹھیک ہے, اوکے, یوتھی. ہاں اچھا, خان کو ماننے والے. اچھا, اور پٹواری شہباز شریف اور نواز شریف کے لیے. آپ کون سے طبقے سے؟ نہیں, آپ مجھے بتائیں, کیا دلال ہر چیز میں ضروری ہے؟
پاکستان کو دلال کے بغیر کہیں پوری دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا. پوری دنیا میں جہاں ایگریکلچر کا کام ہوتا ہے وہاں کسان جو ہے وہ بیچ میں دلال کو پیسے دیتا ہے, وہ منڈی میں لاتا ہے, وہ منڈی والا پیسے لیتا ہے, پھر وہ شہر لاتا ہے, وہ ٹرانسپورٹ والا پیسے لیتا ہے, پھر وہ یہاں سبزی لیتا ہے. 10 روپے کلو کی بھنڈی یہاں کے 300 روپے کلو ملتی ہے, تو آپ پٹواری کا ساتھ دیں گے. پاکستانیت کہاں ہے؟ دیکھو دو طبقے تو تقسیم کر دیے نا. پاکستانیت عام بندہ جو ہے کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کون ہیں, ہم نام تقسیم کس مسلمان نے ہیں. کی؟ ہم مجھے بتائیں نا یہ تقسیم کس نے کی؟ پہلے ایسا خاصا پاکستان چل رہا تھا, پھر 2 ڈویژن ہو گئیں, 2 تقسیم ہو گئیں, کسی کو پٹواری کہنا پاکستان بننے کے 15 سال بعد ہی ہم نے قائد اعظم لیاقت علی خان, تمام لوگ جن کی یہ نظریات تھے, ہم نے ان سب کو مرڈر کیا. ٹھیک ہے, قائد اعظم کو ہم نے کیے, ہاں پاکستانی جو بھی اس وقت کے لوگ تھے. 1957 میں انڈیا نے نظام لایا جس میں جاگیرداری نظام کو ختم کیا گیا, لینڈ ریفارمز آئے, 500 ایکڑ سے زیادہ زمین نہیں ہوگی. ہم نے نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ کیونکہ ہم چاہتے, جاگیردار تو چاہتے تھے کہ یہ پاکستان الگ اور ہم کھائیں. کھان پیر کا پروگرام کا یہ کہاں سے چل رہا ہے؟ سٹارٹ کہاں سے ہوا ہے؟ 14 اگست آنے والی ہے, کس کا ساتھ دے؟ کسی کا بھی نہیں. گھر بیٹھوں گی آرام سے, نفل پڑھوں گی اپنے ملک کے لیے کہ اللہ اس کو بہتر کرے. فرد قائم ربط ملت سے ہے, تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں, بیرون دریا کچھ نہیں. یہ پاکستان ہم سب کا پاکستان, اس میں سارے موجود ہیں. ہم نے صوبے علیحدہ, فرد علیحدہ, پنجابی, سندھی, دیکھیں میں 3 صوبوں میں رہی ہوں, میں 25 سال فرنٹیئر میں رہی ہوں, ابھی میں نے گاڑی میں آپ کو بتایا. میں 18 سال کراچی میں رہی ہوں, میں 25 سال سے لاہور میں ہوں, تو میں ان 3 صوبوں کے بارے میں بات کر سکتی ہوں. آپ تو بات ہی نہیں کر سکتے صوبائیت کے بارے میں. ہر صوبے کا کردار اپنا ہے. ہم نے ایک فاٹا کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ فاٹا کیا ہے؟ میں پورا وزیرستان گھوم کر آئی ہوں. آپ کبھی گئے ہیں فاٹا؟ فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹیریٹریز. کیوں؟ یہ انگریز نے بنائے, ان کے قبضے میں نہیں آ رہے تھے. ہم نے کیوں اس کو 70 سال فاٹا رکھا؟ فاٹا کیا ہے؟ ہم کیوں نہیں ان کو ایک کر سکے؟ کیسے ٹھیک ہوگا؟ کیا ڈیولپمنٹ؟ کیسے ایک ٹھیک ہوگا؟ سیکنڈ پہلے مجھے بات پوری. کیا ڈیولپمنٹ کی ہے اس پیپلز پارٹی نے یا نون لیگ نے پچھلے 40 سال سے حکومت کر رہے ہیں؟ گلگت میں, چترال میں, رزمک میں, وانا میں, آپ جائیں بلوچستان جائیں, منرلز کھا رہے ہیں وہاں سے. ڈیولپمنٹ نہیں ہے, کالج نہیں ہے, اسکول نہیں ہے, ہاسپٹلز نہیں ہیں, انڈسٹریز نہیں ہیں. کوئی پازیٹیو کام بھی تو نظر آئے نا. کیا نظر آئے گا؟ کیا چلے آپ مجھے بتائیں پازیٹیو کام ہے. اب اچھا سے بتا. دیکھیں اگر ہماری قوم مضبوط نہ ہوتی اور ہم مضبوط نہ ہوتے تو آج جس طرح پوری دنیا پاکستان کو, ایران کا آپ نے حال دیکھا, آپ نے دیکھا جن کو ہم شیعہ اور ہم نان مسلمز کہتے ہیں, وہ واحد تھے جو کھڑے ہوئے اتنے بڑے 2 ملکوں کے خلاف, امریکہ کے اور اسرائیل کے, اور انہوں نے بمباری کی. کہاں تھی؟ سیریا کہاں تھا؟ جارڈن کہاں تھا؟ کویت کہاں تھا؟ قطر کہاں تھا؟ سعودیہ کہاں تھا؟ باقی عمان کہاں تھا؟ باقی مسلم ممالک کیا پاکستان کا کر رہے تھے؟ ایک ہی ادارہ ہے جو پاکستان کو بہترین طریقے سے چلاتا ہے. آپ ان سے بھی خوش نہیں ہیں؟ نہیں بالکل میں ان سے خوش ہوں. میں تو چاہتی ہوں 2 میرے گھر کے باہر بھی سپاہی کھڑے کریں, مجھے بھی ایک فلیٹ مجھے بھی دے دینا جس سے میں اپنی گھر کا خرچہ چلاؤں, مجھے فری بجلی دے دیں اور زندگی بھر کے لیے مجھے استثنا دے دیں گے, مجھے کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا جو بھی میں کہوں. قومیں جو ہوتی ہیں وہ بنتی ہیں بتدریج اپنے معاملات سبق سیکھ کے. پاکستان 1947 میں مارد وجود میں آیا. ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ بڑی غلطیاں کی, غلطیاں کرتے کرتے پھر بھی بچا کھچا پاکستان اب بھی چل رہا ہے. کیا آگے ہم نے اپنے پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے کون سے اقدامات کرنے ہیں؟ ہماری زندگی, آنے والی نسلوں کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ ہماری آنے والی نسلیں کیا ہم سے کیا سیکھ رہی ہیں؟ ہم ان کو کیا سکھا رہے ہیں؟ آج کا پوڈ کاسٹ اس لیے اہم نہیں تھا کہ ہم جادو پہ بات کر رہے ہیں, جنات پہ بات کر رہے ہیں, پاکستان پہ بات کر رہے ہیں. ہمیں اپنی صفوں کو دیکھنا ہے, کہاں کمیاں ہیں, کہاں کوتاہیاں ہیں. یہ سارے ادارے ہمارے اپنے ہیں, یہ ساری جماعتیں ہماری اپنی ہیں. پاکستان ایک جمہوری ملک اور جمہوریت کی اجارہ داری ہونی چاہیے تھی. کیا یہ جمہوریت کا سفر ہے یا نہیں ہے؟ کیا ادارے اپنی حدود و قیود میں رہ کے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کیا سیاستدان جو پاکستان کے لیے ایک مثال ہونی چاہیے تھی, کیا وہ اپنے کردار سے نیچے آنے والی نسل کو سکھا رہے ہیں کہ کفایت شاری کیا ہوتی ہے, پاکستان کے لیے کیا بہترین اقدامات ہونی چاہیے؟ یقین جانیں ہم سب کا پاکستان اور یہ زندہ قوم ہے, لیکن یہ زندہ قوم کہاں چھپ گئی, کہاں رہ گئی؟ اپنا خیال رکھیے گا.
Dia bangkai.